Shaitanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear student, Assalamu alaikum. So, welcome to the ANSI Institute of Management Science Mardan online classes. So, my name is Muhammad Yunus and the program is B8 and subject code is EDU 312 and subject name is General Method of Teaching. So unit past introduction to teaching. The topics include in today presentation, definition of teaching, effective teaching concept, role of teacher for conducive learning environment. So these are the three topics. So now what is the definition of teaching? The process of bringing positive change in the behavior of student by teacher is called teaching. मतलब कि टीचिंग वो प्रोसेस है जिसमें एक उस्ताद स्टूडेंट या तलबा में मुस्बत तब्दीली लाना चाहता है उसके किरदार में. इस प्रोसेस को हम टीचिंग कहते हैं. टीचिंग इज़ ए प्रोसेस through which teacher inculcate knowledge in the mind of student. Teaching वो मरहला है जिसमें उस्ताद तालिब इल्मों की जहन में स्टूडेंट के जहनों में नॉलेज या इल्म जो है डालने की कोशिश करता है. नंबर 3, exchange of information, knowledge and experiences between teacher and student is called teaching. तलबा और उस्ताद के दरमियान इल्म, तजर्बात और मालूमात की तबादले को टीचिंग का नाम दिया जाता है. टीचिंग इज़ एन आर्ट एंड एन एकेडमिक प्रोसेस. टीचिंग जो है ये एक आर्ट है, ये फ़न है, एकेडमिक प्रोसेस और एक तालीमी मरहला है. इन दिस प्रोसेस स्टूडेंट आर मेड मोटिवेटेड बाय ए नंबर ऑफ वेज टू लर्न. और इस प्रोसेस मरहले में तालिब इल्मों को मोटिवेट किया जाता है, मुतहर्रिक कराया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से ताकि वो सीख सकें. टीचिंग इज़ डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच स्टूडेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर लर्निंग derived by providing initial structure to clarify planned outcomes and indicate derived learning strategies. The teacher provides sufficient opportunities in the classroom for students to practice and apply what they are learning and give improvement oriented feedback. This is according to Good and Brupy and 2000 who defined the teaching. देखिए तो टीचिंग जो है एक ऐसा मरहला है जिसमें स्टूडेंट को सीखने के लिए तैयार किया जाता है और उसकी जहन को बनाने के लिए उसकी कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ जो है या हिकमत अमलिया अपनाई जाती है ताकि उसका कंसेप्ट क्लियर हो सके. The topic what is effective teaching concept. अब effective teaching concept है क्या चीज़? Concept of effective teaching is considered as a range of factors that collectively work together and result in effective learning. Effective teaching में वही फैक्टर जो है सब फैक्टर शामिल होते हैं कि इफ़ेक्टिव लर्निंग जो इफ़ेक्टिव लर्निंग का बायस बनते हैं. मतलब ये कि एक अच्छी तरीके से सीखने के लिए हमें इफ़ेक्टिव टीचिंग जो है ये ज़रूरी है. बर्ग SM and Mohr DJ 2002 describe that teaching effectiveness is dependent upon the interaction between the instructor, subject matter knowledge and teaching or pedagogical ability. टीचिंग या पढ़ाई की जो इफ़ेक्टिवनेस है, कामयाबी है, इसका इन्हिसार जो है इंटरेक्शन पर है, रबत पर है, बास मुबाहसे पर है इंस्ट्रक्टर के दरमियान. जो इंस्ट्रक्टर क्या है, टीचर होता है, और सब्जेक्ट मैटर या नॉलेज, कंटेंट, इंफॉर्मेशन, और जो टीचिंग या
طریقہ کار ہے, پیڈاگوجیکل ایبیلٹی ہے یا ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں, ان سب کے بیس پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیر آر ویریس ایسپیکٹ آف افیکٹو ٹیچنگ سچ ایز افیکٹو ٹیچنگ یا ایک اچھی پڑھائی کے لیے اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں, سچ ایز افیکٹولی مینیجنگ اے کلاس روم. اگر آپ اچھے طریقے سے پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کلاس روم میں مینیجنگ جو ہے یا ڈسپلن اچھی افیکٹولی مطلب ٹھیک طریقے سے ہم کلاس روم کو مینیج کریں, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو اسٹیپ وائز جو ہے وہ کر لیں. اسٹارٹنگ ایچ کلاس ود اے کلیئر آبجیکٹیو. جب ٹیچر جو ہے کلاس میں آتا ہے تو اس کو اپنے آبجیکٹیوز یعنی مقاصد کا پتہ ہوتا ہے کہ میں یہاں کس لیے آتا ہوں, اس سبق کے پڑھانے یا بایو ہے, کیمسٹری ہے, فزکس ہے, جو بھی سبجیکٹ ہیں, انگلش ہیں, اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, اور اس سبق کو پڑھانے کے بعد اسٹوڈنٹ میں کون کون سی تبدیلیاں ہونی چاہیے. انگیج اسٹوڈنٹ وتھ کوشچننگ اسٹریٹجیز. آپ اسٹوڈنٹ کو انوالو کرنے کے لیے, اسٹوڈنٹ کو کلاس میں یا ٹیچنگ میں مشغول رکھنے کے لیے, اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کوشچننگ اسٹریٹجیز یا سوال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہمیں سوال پوچھنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کرے, اس کو متحرک کریں اور کلاس روم میں اس کو انگیج رکھیں. نمبر 4, کنسولیڈیٹنگ دا لیسن ایٹ دا اینڈ آف اے پیریڈ. اینڈ اب پیریڈ کے آخر پر جو لیسن ہے اس کو ہمیں کنکلوڈ کرنا چاہیے, اور اس کا جتنے بھی لیسن ہے یا جتنے بھی اس کا مطلب اس کو سمرائز کرنا چاہیے. اینڈ ڈائگنوزنگ common student error and correcting them that can be systematically measured by observing classroom and by asking student. اب کامن جو اسٹوڈنٹ ایرر سے غلطیاں ہیں اس کو ہمیں ڈائگنوز کرنا چاہیے کہ کلاس یا ٹیچنگ کے دوران کہاں کہاں پہ پرابلم تھی, کون کون سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ عدم توجہ کا شکار تھے یا انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا یا مطلب وہ سوال کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکتے تھے. تو ان چیزوں کو آبزرو کرنا, کلاس روم میں دیکھنا, اسٹوڈنٹ سے خود پوچھنا اور ان کی کمی کو دور کرنا, یہ افیکٹو ٹیچنگ جو ہے اس میں بہت زیادہ کارآمد ہوتا ہے. افیکٹو ٹیچنگ برنگ پازیٹیو چینج ان دا فالوئنگ ایریا. اب اگر ٹیچنگ افیکٹو ہے تو یہ مندرجہ ذیل ایریا جو نیچے دیے گئے ہیں اس میں پازیٹیو چینج آئے گا. نالج, ڈسپلن, پروفیشنل اسپیسیفک نالج. نالج جو ہے اس میں انکریز ہوگا, ڈسپلن جو ہے نظم و ضبط, پروفیشن اسپیسیفک نالج یا جو پیشہ ہے یا مطلب کہ اسپیسیفک خاص علم ہے, جرنل نالج ہے, فنڈامنٹل کنسیپٹ دیٹ an educated person university graduate should have regardless of area of specialization. مطلب کہ جرنل نالج کا تعلق ہے عام علم سے, اس میں مخصوص سبجیکٹ کی بات نہیں ہوتی بلکہ اس میں ہر ایک سبجیکٹ سے متعلق علم ہوتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ اویئرنیس, فیملیرٹی اکراس نالج ڈومین دیٹ از راؤنڈیڈ ایجوکیشن. اور جتنے بھی اویئرنیس اسٹوڈنٹ میں آگاہی مہم اور فیملیرٹی اکراس نالج, ان جتنے بھی علم ہیں, جتنے بھی مختلف علم ہیں, تو راؤنڈیڈ ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ تمام جتنی بھی علم ہے تو اسی کے مطابق ہمیں کچھ نہ کچھ اسٹوڈنٹ کو بتانا چاہیے. مطلب ہے کہ بایو ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, جنرل سائنس ہے, انگلش ہے, ورڈس کے مطلب پالیٹکس کے مطابق, جیوگرافی کے مطلب کچھ بھی ہو, مطلب اس کو اسٹوڈنٹ کو تھوڑا بہت اویئر کرے اس کی ایج کے مطابق, اس کی مینٹل لیول کے مطابق اور اس کی جو لیول ہے یا گریڈ ہے اسی کے مطابق ہمیں اس کے بارے میں بتانا چاہیے. افیکٹو ٹیچنگ جو ہے پازیٹیو چینج ایبیلٹیز میں بھی لا سکتا ہے. ایبلٹی ٹو آئیڈینٹیفائی واٹ انفارمیشن از نیڈیڈ اینڈ ویئر ٹو فائنڈ اٹ.
افیکٹو ٹیچنگ ایک اسٹوڈنٹ کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ پہچان کر سکے کہ کون کون سی انفارمیشن کی ہمیں ضرورت ہے اور یہ انفارمیشن ہمیں کہاں سے ملے گی. ایویلویشن آف انفارمیشن اینڈ ڈسکریمنیشن آف واٹ از ویلڈ اینڈ یوزفل فرام واٹ از ناٹ. اب جائزہ معلومات کا جو جائزہ لینا ہے، پھر اس میں فرق واضح کرنا ہے، اور ان معلومات میں جب ہم ججمنٹ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، پھر ہمیں کون کون سے میٹیریل جو ہے انفارمیشن ویلڈ ہے، کون سے ویلڈ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں یہ سوچ اور قابلیت جو ہے افیکٹو ٹیچنگ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے. اپلیکیشن ایڈاپٹیشن آف نالج ٹو پرابلم سالونگ اینڈ میکنگ آف انفارم ججمنٹ. اب یہ کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جو علم حاصل کرتا ہے تو اس نالج کو اپلائی کر سکتا ہے، اس علم کو، اور کہاں پر اپلائی کر سکتا ہے؟ جب اس کو کوئی پرابلم ہو تو پرابلم سالونگ، پرابلم کو، مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے. اینڈ میکنگ آف انفارم ججمنٹ، اور پھر اسی کے مطابق وہ ججمنٹ یا ایویلویشن بھی کرتا ہے. سیلف ڈائریکٹڈنس ان لرننگ اینڈ دا ایبلٹی ٹو سسٹین لائف لانگ لرننگ. مطلب خود جو ہے اپنی سیلف ڈائریکٹڈ بن جاتا ہے، سیکھنے سکھانے کے عمل میں خود اپنی رہنمائی کرتا ہے اسٹوڈنٹ، اور زندگی، طویل زندگی میں مطلب لائف لانگ لرننگ جو ہے یعنی ڈیوریبل لرننگ جو ہے اس کو برقرار رکھتا ہے، اس میں اس کی علم جو ہے پختہ ہو جاتی ہے. مطلب یہی ہے. کیپیسٹی فار انڈیپینڈنٹ ریسرچ اینڈ نالج. اب خود اپنی طرف سے وہ ریسرچ بھی کر سکتا ہے آزادانہ طور پر اور علم کو حاصل کر سکتا ہے. ایبلٹی ٹو کمیونیکیٹ آئیڈیاز کلیئرلی اینڈ اسٹرکچر آرگومنٹ کاگنیٹیو کنوینئنسلی. اب اس میں یہ قابلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آئیڈیاز کو آسانی سے، واضح طور پر، صاف طور پر وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے اور کسی چیز پر بحث و مباحث آسانی سے کرتا ہے. مائنڈ سیٹ، کوشچننگ ہیبٹ آف مائنڈ with readiness to seek evidence support for ideas concept presented and to investigate, challenge, establish and controversial views including those which are generally taken as knowledge. questioning habit جو ہے اس کے مائنڈ میں جو ہے یہ ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے، وہ سوالات پوچھتا ہے اور ہر وقت جو ہے ذہنی طور پر تیار رہتا ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کے مطابق ایویڈنس سپورٹ، آئیڈیاز جو ہے اپنے آئیڈیاز کو سپورٹ کرنے، اس کے ساتھ مختلف قسم کے ایویڈنس جو ہوتے ہیں، اور چیلنجز، جتنے بھی چیلنج ہے یا کنٹروورشل ویوز ہے تو بطور علم جو ہے وہ لیتے ہیں اور اس کی چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. Awareness of the complexity and dynamic nature of human knowledge and the need for evaluation and re-evaluation of knowledge. اس میں awareness جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، آگاہی of the complexity and dynamic nature of the human knowledge، ان انسان کی جو مختلف علم ہے، علوم ہیں، and the need for evaluation and re-evaluation of knowledge، اور وہ علم کی چھان بین، اس کا جائزہ، اور پھر جائزے پہ جائزہ وہ لیتا ہے اور اپنے آپ کو جو حقائق ہے اس تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. انجوائمنٹ آف لرننگ کو جب افیکٹو ٹیچنگ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ لرننگ کو انجوائے کرتا ہے، یعنی وہ انٹرسٹ لیتا ہے اور بطور انجوائمنٹ لرننگ کو لیتا ہے. لرننگ ایز اے لائف لانگ ہیبٹ، اور لرننگ جو ہے وہ بطور ہیبٹ، بطور عادت جو ہے ایک طویل مدت یعنی زندگی بھر کے لیے ایک عادت کو اپنا لیتا ہے. پرنسپل آف افیکٹو ٹیچنگ، آپ افیکٹو ٹیچنگ کے اصول کیا ہے؟ یعنی جب ہم افیکٹو ٹیچنگ کرتے ہیں اور اچھی پڑھائی کرتے ہیں، اچھی ٹیچنگ کے لیے متاثر کن یا مؤثر ٹیچنگ، افیکٹو ٹیچنگ یعنی مؤثر پڑھائی کے لیے
کون کون سے اصول ہونے چاہیے. سو آؤٹ کم دا فرسٹ ون, لیٹ اسٹوڈنٹ نو ویئر دے آر گوئنگ اینڈ وائی. مطلب یہ ہے کہ افیکٹو ٹیچنگ یا جو مؤثر تدریس ہے اس کے لیے ٹیچر کو یہ چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو بتا دیں کہ آپ کو کیا جانتے ہیں, وہ کہاں جانا چاہتے ہیں, اور اس لیسن کا یا سبق کا جو اینڈ ہے یا گول ہے وہ کیا ہے. ڈرائیو ہارڈ ٹوورڈ کلیئر گول. اب مطلب کہ استاد یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں آ رہے ہیں. کلیئرٹی, میک دا کنٹیکٹ ایز کلیئر اینڈ سمپل ایز پاسبل اینڈ بلڈ آن واٹ اسٹوڈنٹ آلریڈی نو. اب کلیئرٹی جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے افیکٹو ٹیچنگ میں, کیونکہ افیکٹو ٹیچنگ میں اگر خود ٹیچر جو ہے کلیئر نہیں ہو اور اسٹوڈنٹ بھی کلیئر نہیں ہو آبجیکٹیوز کے مطابق, اور اسٹوڈنٹ ٹیچر کانٹیکٹ جو ہے وہ بھی کلیئر نہ ہو یا سمپل نہ ہو, سو کیونکہ جو کانٹیکٹ ہے یا جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت زیادہ سمپل ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹ کو اپنی طرف متوجہ کرانا چاہیے, اور اسٹوڈنٹ کی جو سابقہ واقفیت ہے واٹ دے آلریڈی نو, مطلب اس کی جو سابقہ واقفیت اس کی بنیاد پر لیسن کو یا سبق کو آگے بڑھانا چاہیے. نمبر 3, انگیجمنٹ. ڈونٹ لیکچر فار مور دین 30 minutes before running an activity that involve all student. مطلب ہے کہ 30 منٹ سے زیادہ جو ہے لیکچر نہیں دینے چاہیے ایک ایکٹیویٹی کو کنڈکٹ کرنے سے پہلے, اور تمام اسٹوڈنٹ کو انوالو رکھنا چاہیے. پیپل لرن what they do, so have student do everything that you want them to learn. مطلب ہے کہ لوگ تب سیکھتے ہیں جب خود کرتے ہیں. تو کیا طالب علم اس قابل ہے کو کچھ کر سکتے ہیں, یا پڑھائی کے بعد اس میں وہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ آیا اپنی طرف سے وہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. سو لرننگ بائی ڈوئنگ, اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنے سے سیکھنا. انتھوزیزم, ولولہ جذبہ. اف یو ہیٹ ٹو ٹیچ اٹ, اگر آپ پڑھائی سے نفرت کرتے ہیں, یور اسٹوڈنٹ ول ہیٹ ٹو لرن اٹ, تو آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو سیکھنے سے نفرت کریں گے. دا اونلی کی ٹو موٹیویشن از سکسیز. اور اونلی کی ٹو موٹیویشن, جو تحریک ہے, تحریک کے لیے جو کی ہے وہ کیا ہے, سکسیس ہے, کامیابی ہے. اب فیکٹر آف افیکٹو ٹیچنگ, مطلب ہے کہ there are 5 key factors that could contribute to an effective learning and teaching environment. ہم اپنے ٹیچنگ کو افیکٹو یا مؤثر کیسے بنائیں گے؟ تو تدریس کو مؤثر بنانے کے لیے یہاں پر 5 فیکٹر دیے گئے ہیں. اس کے ذریعے ہم اپنے تدریس کو آسانی سے مؤثر بنا سکتے ہیں. نمبر 1, ٹیچر نالج. اب ٹیچر نالج جو ہے اس کی انتھوزیزم, اس کا جذبہ, شوق, ولولہ, رسپانسبلٹی فار لرننگ, اور اس کی سیکھنے کے سکھانے کے لیے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں. اگر ٹیچر میں یہ خوبیاں ہیں, اس کے ساتھ نالج ہے, وہ ایکسپرٹ ہے, اس میں پرجوش ہیں اور اپنی اس رسپانسبلٹیز کو قبول کرتا ہے, تو پھر ٹیچنگ بہت زیادہ افیکٹو ہوگی. کلاس روم ایکٹیویٹیز دیٹ انکریج لرننگ. اب کلاس روم میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں, سرگرمیاں ہوتے ہیں. یہ سرگرمیاں اگر ٹیچر جو ہے پہلے سے تیار ہے ان کو کرنے کے لیے, وہ اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتا ہے, فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, اور اسٹوڈنٹ کو اس میں انگیج کرتا ہے یا انوالو رکھتا ہے, تو پھر یہ ٹیچنگ افیکٹو ہوگی. اسسمنٹ ایکٹیویٹیز دیٹ انکریج لرننگ تھرو ایکسپیرینسز. اب اگر اسسمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں کلاس روم میں, ٹیچر مختلف اسسمنٹ ٹیکنیکس جس طرح کی کوئز کمپٹیشن ہے, سوالات ہے زبانی, ریٹن ٹیسٹ ہے, یا MCQ ٹائپ ہے, آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہے, تو مختلف قسم کی یا ادر طریقہ کار جو ہے اپنے ہر ایک ٹیچر کا اسسمنٹ یا جائزہ لینے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر یہ انٹرسٹیڈ ہے اور بہت زیادہ افیکٹو ہے تو اس کی ٹیچنگ بھی افیکٹو ہوگی. افیکٹو فیڈ بیک دیٹ اسٹیبلشز دا لرننگ پروسیسز ان دا کلاس روم.
اب فیڈ بیک مین دوبارہ کہلانا، مطلب اسٹوڈنٹ سے جب ہم سوالات کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کی کچھ ویکنس ہے، کمزوری ہے، تو اس چیز کے بارے میں ہم دوبارہ تھوڑا سا اس کو بتا دیتے ہیں، اس کے سوالات کا خوشگوار موڈ میں جواب دیتے ہیں، اور اس طرح ایک فرینڈلی یا دوستانہ ماحول میں، اور اس طرح یہ افیکٹو ٹیچنگ جو ہے بہت مطلب کہ ٹیچنگ افیکٹو ہو جاتی ہے، یا مؤثر تدریس جو ہے وہ بن جاتی ہے. افیکٹو انٹریکشن بٹوین دا ٹیچر اینڈ دا اسٹوڈنٹس، اب اسٹوڈنٹ کے درمیان اور ٹیچر کے درمیان یا اسٹوڈنٹ ٹیچر کے درمیان جو مؤثر انٹریکشن ہے، ربط ہے اور کمیونیکیشن ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے. کریٹنگ این انوائرمنٹ دیٹ ریسپیکٹ، ایک ایسا ماحول پیدا کرتا ہے جس میں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ٹیچر اسٹوڈنٹ کا عزت کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹ ٹیچر کا عزت کرتے ہیں. انکریج اینڈ اسٹیمولیٹ لرننگ تھرو ایکسپیرینسز، اور اس طرح لرننگ یا سیکھنے کا عمل جو ہے وہ انکریج کرتا ہے، اسٹیمولیٹ کرتا ہے تجربات کے ذریعے سے. رول آف ٹیچر پر کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ، اب ٹیچر کا کیا کردار ہے؟ ایک کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ مین یعنی افیکٹو لرننگ انوائرمنٹ، یعنی مؤثر سیکھنے کا ماحول. اب مؤثر ماحول جو ہے سیکھنے کے لیے، دا بیسٹ کلاس روم انوائرمنٹ از ون دیٹ ریزلٹ ان ایفیشینٹ لرننگ، مطلب کہ وہی کلاس روم کا وہی ماحول، وہی کلاس روم جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے جس میں وچ از ایفیشینٹ فار لرننگ، جس میں لرننگ جو ہے بہت ٹھیک ٹھاک یعنی آسانی سے ہو رہا ہوں. دا رول آف اے ٹیچر ان دا کلاس روم ایز اے لیڈر از ٹو لیڈ اسٹوڈنٹ اینڈ فیملیز. اب ٹیچر کلاس روم میں ٹیچر کا کردار کیا ہے؟ وہ ایز اے لیڈر ہیں، ایک رہنما کی طرح ہے، اسٹوڈنٹ کی رہنمائی کرتا ہے اور فیملیز کی بھی، کیونکہ یہی اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا تعلق فیملیز سے ہوتا ہے، مطلب میل ہے یا فیمیل ہے، جو کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، تو اس ایک خاص فیملی سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اور پھر ان لوگوں سے آگے بڑھ کر یعنی جب یہ فارغ ہوتے ہیں، گریجویٹ بن جاتا ہے، پھر مزید ان سے اور فیملیز بن جاتے ہیں. تو یہ جو ہے لیڈنگ کرتا ہے، ٹیچر کا رول جو ہے کلاس روم میں ایک لیڈر کا ہے. The classroom teacher is responsible for creating a positive and disciplined learning environment. اب کلاس روم میں جو ٹیچر ہے وہ کیا ہے؟ وہ پازیٹیو اور ڈسپلن لرننگ انوائرمنٹ کے لیے وہ ذمہ دار ہیں کہ وہ وہاں پر ایک اچھا زبردست سیکھنے کا ماحول پیدا کریں. ان دا کلاس روم ٹیچر جو ہے اس کی ماحول کو کس طرح کلاس روم میں خوشگوار رکھیں گے؟ تو ٹیچر کے پارٹ پر یا حصے پر جو ہے پولائٹ کمیونیکیشن، یعنی اس کا جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت زیادہ شائستہ ہونی چاہیے، نرم ہونی چاہیے. انٹرسٹڈ ایکٹیویٹیز جو ہے جتنے بھی وہ ایسی ایکٹیویٹیز جس میں اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ ہو وہی جو ہے وہ ارینج کرنی چاہیے. یوز آف ایویٹس، آڈیو ویژول ایڈ جو ہے یا سمیع و بصری معاونات استعمال کرنی چاہیے. کیپ اسٹوڈنٹ موٹیویٹیڈ، طالب علموں کو متحرک رکھنا چاہیے. میٹ بیسک نیڈس، طلباء یا اسٹوڈنٹ کی جو بنیادی ضروریات ہے وہ پوری کرنی چاہیے. ایکسرسائز ماڈریٹ ڈگری آف کنٹرول، مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ پر کنٹرول جو ہے وہ ماڈریٹ ہونی چاہیے، نہ زیادہ سخت اور نہ زیادہ نرم. کیپ انسٹرکشن ایٹ دا اسٹوڈنٹ لیول، انسٹرکشن یا جو تدریس ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ذہن کے مطابق یا ذہنی استعداد کے مطابق ہونی چاہیے. ڈیولپ کلاس روم رولز، اور کلاس روم کے کچھ رولز ہونے چاہیے جس پر کلاس روم جو ہے عمل کر سکے اور چل سکے. سو نمبر 2 ان کو کریکولر ایکٹیویٹیز. آپ کو کریکولر ایکٹیویٹیز جس کا ایسی ایکٹیویٹیز جس کا تعلق جو ہے زیادہ تر گیم سے ہے، یعنی وہ نصاب سے ٹیکس سے نہیں ہوتا، تو اس میں ٹیچر بھی اس کو چاہیے کہ گائیڈنس پرووائڈ کرے، رہنمائی کرے.
ڈیموکریٹک انوائرمنٹ ایک جمہوری ماحول پیدا کرے, ہر ایک کی حقوق کا خیال رکھیں, ہر ایک کو برابر یعنی ایکول اپرچونٹی جو ہے پرووائڈ کرے پر پارٹیسپیشن. نمبر 3, ان انٹریکٹنگ انفارملی وتھ اسٹوڈنٹ ان اے فرینڈلی وے. جب ٹیچر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ملتا ہے تو انفارملی اس کے ساتھ بالکل دوستانہ طریقے سے پیش آنا چاہیے. یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے, یہ کچھ ایسے اصول ہے جس کو اپنا کر ہم ایک مؤثر تدریسی ماحول جو ہے پیدا کر سکتے ہیں, اور بطور استاد یا ٹیچر ہم اسٹوڈنٹ کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. سو تھینکس اے لاٹ. آج کا یہ جو سیشن یہ کمپلیٹ ہو گیا. اب اگر آپ صاحبان کی کچھ کوشچنز ہوتا